तंग रह जाए ज़माना, वो अमल पेश करो करबला वालों से मरने का करीना जाने वाला ना रहा, मैदान में कोई जाने वाला ना रहा, अब कोई गला कटाने वाला ना रहा, जो मारे गए उन सबको उठा लाए हुसैन, शब्बीर का कोई लाने वाला ना रहा, मैदान में कोई। सितम के शोरों से आबिद को जागिराई है, सितम के शोरों से आबिद को जागिराई है,
اللهم صل على محمد وآل محمد. برس کا ہے
خبر نہیں ذرا کے جیسا دنیا میں کوئی گھر نہیں ذرا کے جیسا دنیا میں کوئی گھر نہیں اس میں بغیر عزم و ملک کا گزر نہیں اس میں بغیر عزم و ملک کا گزر نہیں جب یزید سے بابا کا سر ملا عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا سر کیا ملا کے برہمیں زخم جگر ملا سر کیا ملا کے برہمیں زخم جگر ملا مدت کے بعد باپ کے سر سے سر ملا مدت کے بعد باپ کے سر سے سر ملا ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو ہتاروں نے آ کے گھیر لیا अरे वो थोड़ा टाइमिंग पड़ेगा ना नहीं वैसे करेगा वो बोलेगा वो आ जाएगा समझ उसको आना चाहिए समन बुलाओ समन बुला लाओ ये समन को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आदमियत की ज़माने में बका इल्म से है, आदमियत की ज़माने में बका इल्म से है, शीशा व फ़िक्र व सखावत पे जिला इल्म से है। आदमियत की ज़माने में बका इल्म से है, शीशा व फ़िक्र व सखावत पे जिला इल्म से है, और दौर कोई हो जिहालत को फना इल्म से है। दौर कोई हो जिहालत को फना इल्म से है।
बावाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बावाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आदमियत की ज़माने में बका इल्म से है, आदमियत की ज़माने में बका इल्म से है, शीशा व फिक्र सखावत पे जिला इल्म से है। आदमियत की ज़माने में बका इल्म से है, शीशा व फिक्र सखावत पे जिला इल्म से है, दौर कोई हो जिहालत को फना इल्म से है, और जे अरबाब तरक्की बखुदा इल्म से है। आदमियत की ज़माने में बका इल्म से है, शीशा व फिक्र व सखावत पे जिला इल्म से है, दौर कोई हो जिहालत को फना इल्म से है, और जे अरबाब तरक्की बखुदा इल्म से है। और हर बुलंदी का, एक दो नहीं या दो या तीन नहीं, हर बुलंदी का हंसी ताज अता करता है, हर बुलंदी का हंसी ताज अता करता है, इल्म इंसान को मेराज अता करता है। इल्म इंसान को मेराज अता करता है, और इल्म इंसान का मुकद्दर भी है, तकदीर भी है। बेशक इल्म इंसान का मुकद्दर भी है, तकदीर भी है। इल्म ही नूर भी है, नूर की तनवीर भी है। इल्म इंसान का मुकद्दर भी है, तकदीर भी है। इल्म ही नूर भी है, नूर की तनवीर भी है। इल्म इज्जत भी है, दौलत भी है, जागीर भी है। इल्म ही ख्वाब भी है, ख्वाब की ताबीर भी है। इल्म इंसान का मुकद्दर भी है, तकदीर भी है। इल्म ही नूर भी है, नूर की तनवीर भी है। इल्म इज्जत भी है, दौलत भी है, जागीर भी है। इल्म ही ख्वाब भी है, ख्वाब की ताबीर भी है। और जिसका सर इल्म की चौखट पे झुका होता है, उसका कद सारे जमाने से बड़ा होता है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद। मौला अली के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मौला अली के पास लोग सवाल करने आते थे, और ऐसे सवाल कि कहीं मौला अली को पछाड़ दें, कहीं डिफीट कर दें, शायद मौला अली ना बता पाए। तो मौला अली फरमाते हैं, मेरा भाई शाफ़े महशर साक़ी कौसर में, मेरा भाई शाफ़े महशर साक़ी कौसर में, मेरी ज़ौजा सबसे अफजल उसका शौहर में। मेरा भाई शाफ़े महशर साक़ी कौसर में, मेरी ज़ौजा सबसे अफजल उसका शौहर में। और मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हमद, मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हमद। सूरह हमद में पोशीदा हूँ नुक्ता बनकर मैं, मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हमद। सूरह हमद में पोशीदा हूँ नुक्ता बनकर मैं। और एक फकत कुरआन ही नहीं है मेरा मिदहत खां, और एक फकत कुरआन ही नहीं है मेरा मिदहत खां। तौरात दो इंजील में भी हूँ वरक वरक पर मैं, तौरात दो इंजील में भी हूँ वरक वरक पर मैं। और दोष नबी पर मेरी बुलंदी का वो आलम था, दोष नबी पर मेरी बुलंदी का वो आलम था। छू सकता था हाथ बढ़ाकर अर्श का तारा मैं। किसी दिलजले ने फौरन पूछा, मौला जब छू सकते तो छुआ क्यों नहीं, छूना चाहिए। मौला ने पलट के मुस्कुरा के जवाब दिया, अरे क्यों छूता मैं हाथ बढ़ाकर अर्श के तारे को, अरे क्यों छूता मैं हाथ बढ़ाकर अर्श के तारे को। अरे बुलवा सकता था जब उसको अपने घर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये चारों तरफ जहां में नजारा अली का है, चारों तरफ जहां में नजारा अली का है, चारों तरफ जहां में नजारा अली का है। कुरान की जबान पे नारा अली का है, चारों तरफ जहां में नजारा अली का है। कुरान की जबान पे नारा अली का है। सूरज पलट के आएगा हर हाल में अभी, ये खूब जानता है इशारा अली का है। आपने कहा है तो मैं शेर पढ़ा हूँ, आपकी समाज के हवाले कर रहा हूँ, सुनिएगा। सूरज पलट के आएगा हर हाल में अभी, ये खूब जानता है इशारा अली का है। तो दरिया में डूबने का खुमारी हमें नहीं, क्यों? कश्ती मुस्तफा की किनारा अली का है, कश्ती मुस्तफा की किनारा अली का
کا ہے، کشتی مصطفیٰ کی کنارہ علی کا ہے، مل کر ملیں گے مر کر ملیں گے ہم ہی جناب امیر سے، کتنا ہے دور رشتہ ہمارا علی کا ہے، تو طالب کیا پوچھتا ہے تو حیدر کی ملکیت، جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا علی کا ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا علی کا ہے۔ میں بڑی عزت و احترام سے گزارش کرتا ہوں علی جناب مولانا علمدار حسین صاحب سے کہ وہ آئے اور مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائے۔ ایک مل جل کر بلندر نعرہ صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الحبشي المكي المدني الهاشمي العتقي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ عزیزان گرامی، قبل اس کی بیان کا آغاز کے لیے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت مانگر مرحوم انیس احمد ابن یاسین احمد صاحب۔ عزیزان گرامی، میں نے
کے سامنے پیش کی ہیں، کیونکہ یہ مجلس ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور چونکہ میرا سابقہ یہاں آنے کا پہلی بار ہے، لیکن میرا اپنا مزاج جو ہے وہ یہی ہے کہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں ان چیزوں کو پیش کرنا چاہیے کہ جس پر ہم عمل کر کے خود بھی راہ راست پر آئیں، اور جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جب تک ہم عمل کرتے رہیں گے ثواب جاریہ اس کو پہنچتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اور گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ میں ان ذاکروں اور خطیبوں میں سے نہیں ہوں جو بہت زیادہ یعنی مجلسوں کو اداکاری میں تبدیل کرتے ہیں، چونکہ مجلس ایک مکتب ہے، ایک درس ہے، ایک ہدایت ہے کہ جس سے ہر عام اور خاص کو کچھ نہ کچھ چیزیں ملنی چاہیے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہم یکجا ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، جس میں نہ ہم کسی کا احسان رکھتے ہیں، نہ کوئی ہمارے اوپر احسان رکھتا ہے، کیونکہ اگر ہم مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اہل بیت کے لیے، شہزادی کے لیے، خود اپنی پہچان اور شناخت کے لیے کہ ہم ہیں کیا۔ اگر ہم اپنی پہچان کھو دیں تو پھر سمجھیے ہم نہیں رہیں گے، میں نہیں رہوں گا، کیونکہ اگر کسی سے کسی کی معرفت، شناخت، عرفان، پہچان، یہ سب ساری چیزیں چھین لی جائیں تو آخر میں یہی بچتا ہے کہ انسان پوچھے گا آپ کون ہیں، کیونکہ ہم چاہے جتنا پڑھ لیں، لکھ لیں، ترقی کر لیں، آگے بڑھ جائیں، لیکن اگر پہچان نہیں ہے، وقار نہیں ہے، ہماری اپنی شناخت نہیں ہے، اور ہماری اپنی شخصیت نہیں ہے، تو پھر سمجھیے ایک عام انسانوں کی زندگی میں اور ایک اہل بیت کے چاہنے والوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اگر آپ فرق کے قائل ہیں تو ظاہر سی بات ہے شخصیتوں میں بھی ہمیں فرق کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بھی ہمیں پہچاننا پڑے گا، اپنے آپ کو بھی اس مرتبے پر لا کر کے رکھنا پڑے گا کہ جہاں پر جانے کے بعد ہم بلندیوں کے محتاج نہ ہوں، بلندیاں ہماری محتاج ہوں۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں گے تب، کیونکہ قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ ہم کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ یہ ذہن میں رہے، قرآن کے جملات ہیں، اور یقینی طور پر یہ جملات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہدایت کے ایک ایک پہلوؤں کو بیان کرتا ہے، اور جب ان پہلوؤں کو ہم سمجھیں گے، عمل کریں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس دنیا میں ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ کہیں خوابوں کی دنیا میں ہیں، کہیں غفلتوں کی دنیا میں ہیں، کہیں اپنی دنیا میں ہیں، کوئی سماجی دنیا میں ہے، اور کوئی ایسا ہے جس کی کوئی دنیا ہی نہیں ہے۔ یہ سب طریقے کے حالات اور سچویشن انسان کے سامنے پائی جاتی ہے۔ اب جب پائی جاتی ہے تو وہ انسان کی جو اپنی دنیا میں مست ہے اس سے پوچھئے صاحب آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ کا وقار کیا ہے؟ وہ کہے گا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں،
یعنی اس کا مطلب تو نے ابھی اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو نے ابھی اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے. اگر پہچانتا ہوتا تو تیرا رابطہ خدا سے بہت مضبوط ہوتا. بے شک. کیونکہ تو اپنے آپ کو جانتا نہیں. وہ یہ کہ صاحب آپ کس دنیا میں ہیں؟ یعنی کسی دنیا میں نہیں. ایک اس سے پوچھئے جو شاعری کی دنیا میں ہو, اس سے پوچھے کون سی دنیا میں ہو. کیا بتاؤں, بیت کو دوسرے بیت سے ملانے میں پورا ٹائم چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں کھویا ہوا ہو. تو جوش ملیہ آبادی جیسے بن گئے تو انہیں بھی اپنا اپنا گھر پوچھنا پڑے کہ بھیا بتاؤ میرا گھر کہاں ہے. تو ایسے بھی ملتے ہیں. تو یہ شعراء کی دنیا ہو گئی. اب اسی طریقے سے آئیے ایک بزنس مین کی دنیا میں آئیے, اس سے پوچھئے کہ صاحب آپ کی دنیا کون سی ہے. تو کہے گا صاحب کیا بتائیں, اتنا پرافٹ ہے, اتنا لاس ہے, اتنا نقصان ہے, اتنا فائدہ ہے, اتنا ہمارا یہ ہو گیا, اتنا یہ ہو گیا. یعنی پورا 24 گھنٹے کا جو سرکل اس کا بنا ہوا ہے, مائنڈ میں صرف بزنس اور کیلکولیشن چل رہا ہے اور کچھ نہیں. اب اس سے پوچھئے تمہاری دنیا کیا ہے, کہا بس اتنا ہی ہے کہ صبح گھر سے نکلتا ہوں اپنے کاروبار پر, کاروبار سے چھٹی پایا گھر میں پہنچ گیا. اب اس سے پوچھئے تیری ویلو کیا ہے. سمجھیے گا میری باتیں, میں مقدمہ چینی کر رہا ہوں تاکہ گفتگو کو آگے بڑھا سکوں. اب اس سے پوچھئے تیری ویلو کیا ہے, تو کہے گا صاحب میں پیسے والا ہوں, میں بزنس مین ہوں, میں یہ ہوں. یہ تو سب ہوتے ہیں. ہندوستان کا سب سے ٹاپر بزنس مین کون ہے؟ یہاں کے اگر ٹاپ 10 کی لسٹ نکالیے کون ہے؟ تیری گنتی ہے ان میں؟ کہے گا نہیں, اس کا مطلب تو کامیاب نہیں ہے. اگر تو بزنس مین کی لائن میں گیا اور سوچ رہا ہے کامیاب ہو گیا, تو تو کہاں پر پہنچا؟ اب اگر کہیں پر نہیں پہنچا تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں گیپ ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو پا رہی ہے. تو تیری دنیا ایک ناقص دنیا ہو گئی. ایک وہ انسان کہ جو علمی میدان میں ہے, جو ایک اسٹوڈنٹ ہے, جو ایک طالب علم ہے, اس سے پوچھو کو تو کس دنیا میں ہے, تو اگر وہ اپنی دنیا کو ایک ریسرچ کی دنیا بنا لے تو کہے گا صاحب ابھی میں ریسرچ کر رہا ہوں, کہیں پہنچوں گا تب جا کر کے پتا چلے گا کہ یہ کہیں سائنٹسٹ بنتا ہوا نظر آئے گا, کہیں پر کچھ بنتا نظر آئے گا. کب؟ جب یہ ریسرچ کرے گا. اور اگر یہ خالی اپنے کتابوں کو لاد لینے سے صرف مگن رہے تو اس کی مثال صرف گدھے سے بڑھ کر کے نہیں. مولانا غمدانی کہہ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے, سمجھیے گا. کمثل الحمار یحمل اسفارا, کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس کی پشت کے اوپر کتابوں کا لوڈ ڈال دو تو کتاب کا وزن ڈال دینے سے گدھا پڑھا لکھا نہیں ہوتا. ہمیں کون سی دنیا میں جانا ہے؟ خوابوں کی دنیا میں. خوابوں کی دنیا کون سی ہوتی ہے؟ وہ دنیا کی جہاں پر ہم آ کر کے 18+ سے جب ہم کراس کرتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں. کہیں سڑک پر چلتے ہیں تو کسی سے بھڑ جاتے ہیں, کہیں محلے میں رہتے ہیں تو کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے, کہیں سماج میں ہے تو بڑے دکھی ہیں. اب معلوم دیا کہیں کاروبار میں گھسے تو کاروبار میں نقصان پہنچا دیا, کہیں دینی امور میں داخل ہوئے تو سمجھ نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے اس کو نقصان پہنچا دیا. اب نتیجہ کیا تھا؟ یہ 18+ والوں کی لائف کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا. اب جیسی جیسی راہیں وہ چنتا جائے گا ویسے ہی اس کے سامنے سے وہ سارے پردے ہٹتے چلے جائیں گے کہ مجھے جانا کدھر ہے. میرے عزیزوں آپ سوچئے گا, کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم چاہیں اپنے برین کی فاسٹنگ کو بڑھا کر کے اپنے مائنڈ کے کیلیبر کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں کہ صاحب ہمارے مائنڈ کی طاقت کتنی ہے,
ہمارے مائنڈ کی کیپیسٹی کتنی ہے، ہمارے علم کی کیپیسٹی کتنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کمپیوٹر تو دیکھ لیا، ہم نے ٹیکنالوجی کی دنیا تو دیکھ لیا، ہم نے موبائل کو تو دیکھ لیا، لیکن دیکھنے کے بعد بھی آج بھی ہم پتہ نہیں لگا پائے کہ ہماری رفتار کلو بائٹ میں چل رہی ہے یا ایم بی میں چل رہی ہے، گیگا بائٹ میں چل رہی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جس کو کوئی شعور نہ ہو، اس کو موبائل دے دیے، نیٹ نہ چل رہا ہو، کہہ رہے اسپیڈ خراب ہے، یہ 4G اور 5G چل ہی نہیں رہا ہے. اس سے پوچھیے 4G اور 5G کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اس نے بس سنا ہے ہوتا ہے، نیٹ تیز آنا چاہیے. اب اس سے پوچھو یہ بائٹ کس سے بنتے ہیں، بتائے گا وہ؟ اور کرتے ہیں نا، بتائے گا وہ بائٹ کسے کہتے ہیں؟ تو سب کہیں گے پتہ نہیں. ایک سب بات نہیں سب چونکہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، سمجھیے گا. ان سے پوچھئے صاحب کیریکٹر کسے کہتے ہیں؟ تو کہیں صاحب کیریکٹر اخلاق کو کہتے ہیں. کہیں نہیں آپ سمجھے نہیں، ہم کیریکٹر اس کو پوچھیں جو کمپیوٹر کی لینگویج میں ہوتا ہے. کیریکٹر کسے کہتے ہیں؟ کہا صاحب یہ جو الفابیٹ ہوتے ہیں یہ سب کیریکٹر کہلاتے ہیں، اور انہی سے جب ملتا ہے تو بائٹ بنتا ہے، اور جب انہی سے سب ہم آخر میں لے کر کے جاتے ہیں 1024 ہوتے ہیں تو ایک ایم بی بنتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو معلوم دیا ہم نے کیلکولیشن کیا 2 کا 4 کا 8 کا 16 کا 32 کا 64 کا 128 کا 512 کا 1024 کا. یہ ہے کیلکولیشن جب آپ اس لائن میں جائیں گے تب. صحیح ہے نا؟ جب 1024 ہوگا تو 1 ایم بی، اور یہی 1024 اگر جا کر کے اس کو 100 گنا پہ کر دیجیے تو 1 GB کہلائے گا. نوجوانوں کی رفتار کتنی ہے؟ پڑھائی کا کیلکولیشن کتنا ہے، تعلیم کتنی ہے، ایجوکیشن میدان میں کتنے ہیں، فیلڈ کتنی ہے. کوئی بھی فیلڈ ہو، علمی میدان ہے کہاں پر ہو، تجارت کا میدان ہے بزنس کا اس میں کہاں پر ہو، سماج کا میدان ہے اس میں کہاں پر ہو، وقار کا میدان ہے اس میں تم کہاں پر ہو، شخصیتوں کا میدان ہو اس میں تم کہاں پر ہو. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس کے بعد کمپٹیشن کا میدان ہو اس میں تم کہاں پر ہو، اس کے بعد دین کا میدان ہو اس میں تم کہاں پر ہو، دنیا کا میدان ہو اس میں تم کہاں پر ہو، اس کے بعد اہل بیت تمہیں سلیکٹ کرنا چاہیں تو اس فیلڈ میں تم کہاں پر ہو. غور کر رہے ہیں تم کہاں پر ہو. اب جب ذرا سا لیٹ کر کے اپنے بستر کے اوپر سوچئے گا کہ صاحب میں کہاں پر ہوں، تو جب تک کیلکولیشن نہیں کرو گے تم نتیجہ نہیں نکال سکتے میں ہوں کہاں، میرا میدان کہاں ہے، میری فیلڈ کہاں ہے، مجھے جانا کہاں ہے، مجھے کرنا کیا ہے، میری منزل کہاں پر ہے، میرا ہدف کہاں پر ہے، میرا مقصد اور موقف کہاں پر ہے، ہمارا ٹارگٹ کہاں پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک لانگ پیریڈ پلاننگ نہیں کرو گے کہیں پہنچ نہیں سکتے ہو. آج کا زمانہ ٹانگ کھینچنے کا نہیں ہے، ہاتھ کھینچنے کا ہے. ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ ٹانگ کھینچتی ہے. کاش اسے آ جائے ہاتھ کھینچو. ہاتھ کھینچو گے تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا جائے گا، اور ٹانگ کھینچو گے تو انرجی ویسٹ بھی کرو گے، نہ خود بڑھو گے نہ سامنے والے کو بڑھنے دو گے. اور اہل بیت کو ایسے انسانوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے جو نہ خود بڑھے اور نہ بڑھنے دے. اگر اہل بیت کا سچا پیروکار بننا ہے تو خود بھی آگے بڑھو، دوسروں کو بھی آگے بڑھاتے جاؤ. ایک سلوات پڑھیے سب میں. محمد
نیکیوں میں کوآپریٹ کرنا ہے، برائیوں میں نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ نیکیوں میں ساتھ دینا ہے، برائیوں میں نہیں۔ اچھائیوں میں ساتھ دینا ہے، برائیوں میں نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تو پلٹ کر کے دیکھ تیری ویلیو کیا ہے۔ مٹی کا ذرہ ہے اور مٹی اٹھا کر کے مار دیا جائے تو یہی مٹی تیرا سر پھوڑ سکتی ہے، تجھے بنا نہیں سکتی۔ اور اگر کسی مٹی کو ذرا سا اپنے ہاتھوں سے گوندھو، تیار کرو، محنت کرو تو یہی مٹی وہ مضبوطی دے دے گی کہ جہاں پر کھڑے ہو کر کے تم پوری زندگی بتا سکتے ہو۔ لیکن مٹی کے ساتھ چلنا تو سیکھو۔ اور کرنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ تمام کے تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ میرے پاس کیا ہے؟ میرا پاور کیا ہے؟ میرا اقتدار کیا ہے؟ اور اگر اقتدار پاور اس کو دیکھنا ہے تو جس کو بڑا ناز تھا اپنے پاور کے اوپر، جا کر کے فلسطین میں دیکھ لو، اسرائیل میں دیکھ لو، ان کے ساتھی سنگاتی کو دیکھ لو۔ اس لیے کہ جن کو بھروسہ اللہ کے اوپر تھا وہ اینٹا پتھر چلاتے چلاتے جب راکٹ چلانے لگے تو جو آسمانوں پر پہنچنے کا دعویٰ کر رہے تھے ان کو ہرا کر کے دن میں تارے دکھا دیا کہ بغیر اللہ کے تم چاہے جتنا دعویٰ کر کے بلندی پہ چلے جاؤ، ہم خدا کی طاقت بن کر کے تمہیں آسمان سے زمین پر گرا دیں گے۔ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے آپ دنیا، ورنہ امریکہ کس کے ساتھ ہے، فلاں کس کے ساتھ ہے، یہ کس کے ساتھ ہے، یہ کچھ نہیں، کوئی پاور نہیں۔ مجھے تو ایسے موقع پر ایک جملہ یاد آتا ہے کہ جب رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خمینی صاحب کے پاس ایک پاکستانی طالب علم آیا، جب یہ انقلاب ایران میں لے آئے 1978 میں، اس کے بعد وہ آیا کہ صاحب یہ کامیاب ہو گئے، جیسے آپ ایران میں انقلاب کر، میں بھی چاہتا ہوں پاکستان میں انقلاب لے آؤں۔ امام خمینی نے یہی کہا، پہلے تو اپنے اندر انقلاب لے آ، اپنے اندر انقلاب لیا تب پاکستان کو بدلنا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب جملہ چھوٹا سا ہے لیکن بات بہت بڑی ہے۔ ہمارے یہاں خرابی یہی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو تو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے سب میں۔ امام خمینی نے کیا کہا؟ آپ پہلے اپنے اندر انقلاب کیا، ارے اب اپنے اندر انقلاب آئے گا اور آپ کیسے امریکہ سے ٹکرائے، اس سے ٹکرائے۔ تو امام خمینی نے ایک جملہ کہا، اب بول اذان آتی ہے، کہاں کی خبر دیکھ۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ امام خمینی نے کہا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی تو کہہ رہا تھا سپر پاور کون ہے، امریکہ کو بتا رہا تھا، برٹن کو بتا رہا تھا، اس کو بتا رہا تھا، اس کو بتا رہا تھا، اور اب تو کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پہلے یقین کر لے کہ وہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ پہلے یقین کر لے بڑا کون۔ تو اب پتا چلا کہ مسلمانوں کی تنزلی کا راز یہی ہے کہ وہ پانچوں ٹائم اذان تو دیتے ہیں لیکن ان کے قلبوں میں ابھی اللہ بڑا بن کر کے اترا نہیں ہے۔ جس دن اتر جائے گا اس دن یہ واقعی بڑے ہو جائیں گے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ عادت الگ چیز ہے
मार्फत है। अजान जो हम देते हैं ये आदत है, यही मार्फत में तब्दील हो जाएगा तो क्या कहना। फिर तो अल्लाह के यहाँ मस्जिदों में टक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हम तो उसके मानने वाले हैं कि जो हुक्म देता है कि मस्जिद के टाइम पर मस्जिद में आओ, फालतू वक्त में मस्जिद में न बैठना, फालतू वक्त में चौराहों पे लाइन न लगाना, फालतू वक्त में बाजारों में भीड़ न लगाना। क्यों कहा? इसलिए कि इधर उधर घूमने से बेहतर ये है कि अपने घर के अंदर बैठोगे, तुझे मस्जिद में बैठने का सवाब दूंगा। कौम के लिए एक मैसेज है, सबके लिए उम्मी तौर पर, कि जरा सा गौर कीजिएगा। इस्लाम किस चीज को बयान करना चाहता है, वो यही तो बतलाना चाहता है। आज अगर आप जरा सा गौर व फिक्र कीजिए तो क्या मिलेगा? फितना और फसाद की जड़ ये फालतू वक्त होता है। कि हम अगर अपने वक्त को सही मौकों पर इस्तेमाल करना ना सीखें तो बेकार है। तो इमाम क्या कहते हैं? इधर उधर घूमने से बेहतर ये है कि अपने बीवी बच्चों के साथ बैठो। तो काबे में एतिकाफ करने से बेहतर है बीवी बच्चों के साथ खाली बैठना। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर समझ में आ जाए कि हमारा फालतू वक्त हमें अपने बीवी बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि एतिकाफ में बैठने से ज्यादा सवाब रखता है, यही बात दिल में उतर जाए तो मालूम दिया। जो बीवी की गिला करती है साहब हमें वक्त नहीं देते, उन्हें भी वक्त मिल जाएगा। जो बच्चे कहते हैं माँ बाप हमें वक्त नहीं देते हैं, उन्हें भी वक्त मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों के सामने माँ बाप रहेंगे, माँ बाप की नजरों में जब बच्चे रहेंगे तो ना ये इधर उधर जाएंगे ना कहीं और जाएंगे, तो तरबियत बाप की भी हो जाएगी, औलाद की भी हो जाएगी। एक सलवात पढ़िए सभी लोग। और फरमा रहे ना। और हम लोग क्या करते हैं आजकल के लेटेस्ट दौर में, कहते हैं हाईटेक जमाने में साफ 5G सबके अंदर है, मोबाइल लिए हुए 5G 4G, वरना 3G प्लस तो चल ही रहा है सभी का, और 2G डाटा कंपनी वाले चोरी कर रहे हैं, वो उनका अपना काम है। लेकिन जब आप हाईटेक जमाने में रहे हैं तो जब तक घर में हैं घर में रहिए, घर में हैं घर में रहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, एक छत के नीचे पूरी फैमिली है, लेकिन उन फैमिलियों की दुनिया अलग है। और कर रहे हैं ना, यानी एक छत के नीचे पूरी फैमिली है और उस फैमिली की दुनिया अलग है। एक इधर लेटा हुआ मोबाइल चला रहा है, दूसरा उधर लेटा हुआ चला रहा है, तीसरा इधर है, चौथा उधर है, पांचवा उधर है। उसके बाद सब कह रहे हैं मिलकर के साहब बेरोजगारी बहुत है, परेशानी बहुत है। मालूम दिया 300 रुपए का रिचार्ज कराने के लिए 5 मोबाइल 1500 रुपए वेस्ट हो रहे, नहीं हो रहे नहीं बेशक है। अब उसके बाद ये वेस्ट तो जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन कमाल की बात ये है कि अगल बगल बैठने वाले माँ बाप, औलाद, बीवी, बच्चे सब अपने फ्रेंड सर्कल में लगे हैं। तो ये जो हकीकत की दुनिया में जो हमें जीना चाहिए था, जब मोहब्बत तलाशोगे तो किससे मिलेगी, तो वफादारी तलाशोगे तो किससे मिलेगी। इसलिए कि नेट की दुनिया कल भी धोखा थी, आज भी धोखा है, कल भी धोखा रहेगी। हकीकत की दुनिया आज भी है, कल भी रहेगी। एक सलवात पढ़िए और कर रहे हैं। अभी खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए तो ये फेसबुक के जो 5000 से ऊपर वाले फ्रेंड लिस्ट है, इसमें से कोई एक भी आपको नहीं आएगा देखने। और हम लोग कितने अच्छे हैं, उसमें से मैं भी हूँ, आप अपनी बात ना समझिएगा।
ہم لوگ کتنے اچھے ہیں. مولانا علمدار وہاں سے چلے کانپور سے اور آئے فروخ آباد مدرسہ پڑھنے کے لیے. اب وہاں سے مولانا علمدار لگا دیں سفر ازا کانپور ٹو فروخ آباد. یہ مولانا نے کیا کیا؟ معذرت کے ساتھ مثال میں اپنی دے رہا ہوں. مولانا نے کیا کیا؟ اس سے کوئی ثواب پہنچے گا؟ مرنے والے کو کچھ پہنچا؟ مولانا علمدار کو کچھ ملا؟ کیا ملا؟ اگر مل رہا ہے تو بتاؤ ہمیں. نہیں ملا تو لگا کس لیے رہے ہو؟ بتا کس لیے رہے ہو؟ دکھا کس لیے رہے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہماری دل کی باتیں وابستہ ہو چکی ہیں کس سے؟ سوشل میڈیا سے. اب معلوم دیا جو راز و نیاز ہمیں اللہ سے کرنا چاہیے گا ہم ڈاٹا بھیج تو رہے ہیں. اب چاہے وہ جا کر کے اسپیس میں ہائی جیک ہو جائے, چاہے وہ خدا تک پہنچ جائے, اب جیسی نیت ہوگی وہ ڈاٹا ویسے ہی پہنچے گا. ایک سلمان بولیے ایسے ہی ہوگا نا. مولانا وہاں سے چلے دیا صاحب سفر کانپور ٹو فروخ آباد اور اس کے بعد آ کر کے بڑے خوشی خوشی لوگوں کے فون آ رہا ہے اچھا آجا فروخ آباد میں ہے. ہم کہیں گے ہاں ہاں فروخ آباد میں ہے ان لوگوں کی محبتیں. اب یہ بتا دیے ان کی محبتیں تو مل گئی, خدا کی محبت کب ملے گی؟ خدا سے اجر کب ملے گا؟ اس لیے کہ یہ جو فیس بک والے یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں صاحب؟ ایک لائک. یہ لائک اور ڈس لائک کیا ہوتا ہے؟ کمنٹ کیا ہوتا ہے؟ فیس بک پر کمنٹ ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر ہمارا رشتہ دار کوئی کہہ دے ارے بھائی ماشاء اللہ کہہ کے چل گئے فیس بک پہ, اس پہ بڑا تھینک یو, یہی رشتہ دار کو بولیے وہ کہ ماشاء اللہ نہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا, محبتیں آپ نے. تو یہ محبت بڑھائے گی یا وہ محبت بڑھائے گی؟ تو پتا چلا کہ دھوکوں کی دنیا میں ہم دھوکہ دے بھی رہے ہیں, ہم دھوکہ کھا بھی رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ کل جب پلٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں سے کوئی ایک بھی پرسن آئے گا نہیں ہمیں مٹی دینے کے لیے, ہمارے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے, قبروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے انا انزلنا پڑھنے کے لیے. پڑھے گا وہی جس سے تعلقات خراب تھے, پڑھے گا وہی جس سے ہم بولتے نہیں تھے, پڑھے گا وہی جس سے ہم منہ موڑ لیتے تھے, آئے گا وہی دفنانے جس سے پوری زندگی ہم نے کلام نہیں کیا. تو میاں خوابوں کی دنیا سے نکلو, حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ. ایک مرتبہ ایکسکیوز پیش کر دینے سے, سوری بول دینے سے رابطہ دوبارہ جڑ جائے تو جوڑ لو, خدا بھی راضی ہو جائے گا, بندہ بھی. ایک سلمان پڑھیے سلمان. میری باتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ فیس بک والے نہیں آئیں گے, سوشل میڈیا والے نہیں آئیں گے, انسٹاگرام والے نہیں آئیں گے. بس جیسے ہی پتا چلے صاحب آپ چلے گئے بس وہ اتنا ہی تو کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. خالی انا للہ بولنے سے اگر دفن ہو جاؤ بھیا, دفن ہو جاؤ, اپنے آپ سے قبرستان پہنچ جاؤ تو پہنچ جاؤ. جانا بھی چاہو تو یہ محلے والے نہیں جانے دیں, کہیں گے صاحب لگتا ہے کچھ آ گیا ہے, لے کر کے چلو کس کے یہاں, وہی دعا تعویذ کرنے والے بابا صاحب کیا. کہا صاحب کیوں؟ کہا صاحب ان کو یہی کنٹرول کر سکتے ہیں میاں جو خود خدا کے کنٹرول میں نہ ہو. وہ
تمہیں کنٹرول سکھائے گا. اللہ کہنا چاہتا ہے تو میرا بن جا, میں تجھے اپنا ایسا بنا دوں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اب کوئی دعویٰ کرے کہ صاحب یہ تعویذ لکھ دیں گے یہ ہو جائے گا, وہ تعویذ لکھ دیں گے وہ ہو جائے گا, تو میاں یہ سب ایک پاکھنڈ ہے. اس سے خود بھی بچو, دوسروں کو بھی بچاؤ, اس لیے کہ اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کرتے چلے جاؤ. اس لیے کہ نہ وہ سوتا ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ اسے نیند آتی ہے, نہ وہ مجبور ہے, بلکہ مانگو اس سے جو پوری کائنات کا مالک ہو. دوستوں سے مانگو گے دے گا احسان, نہیں دے گا تو شرمندگی. اور اگر اللہ سے مانگو گے دے گا تو احسان, نہیں دے گا تو مصلحت. کوئی شرمندگی تو نہیں ہوگی نا. لیکن ہم لوگ مانگتے کس سے ہیں؟ کوئی بات کہہ رہا ہوں, مانگتے کس سے ہیں؟ جب بھی ہمیں پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے مائنڈ میں پورے افراد کی لسٹ ایک مرتبہ سرچ کرتے ہیں. یعنی ہمارے مائنڈ کا سرچ انجن جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور ایکٹیو ہونے کے بعد وہ جا کر کے سرچ کرتا ہے کہ صاحب کس کی ویلیو کتنی ہے, کس کی ویلیو کتنی ہے, ان سے اگر میں 50,000 مانگوں کون کون دے سکتا ہے. اب اس کے ٹاپ 5 میں آ گیا وہ کہ صاحب اگر مانگوں گا 50,000 تو یہ ٹاپ 5 میں لسٹ جو ہے یہ کی ہے, یہ اب اس کے بعد یہ جائے گا صاحب بہت پریشان ہے, یہ ہے بہت ضرورت ہے, 50,000 روپئے کی ضرورت ہے. ریکویسٹ کس سے کر رہا ہے؟ بولیے ذرا سا بندے سے. بندہ دے گا کیا تمہیں؟ دے گا تو قرض, وقت پہ نہیں دے پائے تو بے عزتی, نہیں ادا کر پائے تو گردن پر باقی. اور اگر یہی حالات انبیاء سے تم وہ کر لو, ہمارے ائمہ سے کر لو. جب ضرورت ہوتی تھی مصلی بچھاتے, 2 رکعت نماز حاجت پڑھی, پروردگار اسباب تو فراہم کر دے, فرشتہ آ گیا. ہم اتنا یقین کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں کوئی حاجت ہو مصلی بچھائیں, کیوں؟ اس لیے کہ خالی معصومین کی زندگی کو نہ دیکھنا. فضا نے مانگ کر کے بتا دیا تھا جتنا اختیار فاطمہ رکھتی ہیں, اگر وہ منگا سکتی ہیں تو میں بھی منگا سکتی ہوں. یعنی منگا کر کے دکھلا دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے وہ آقا زادی تھی, ان کا اختیار زیادہ تھا, تو انہوں نے منگا کر کے بتایا میں خادمہ ہوں, جب میں منگا سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں منگا سکتے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب اس کے بعد آئیے ان آیتوں کی طرف جو میں نے پڑھی, وہ یہی کہ الذی خلق الموت والحیات, کہ پروردگار عالم نے کیا کیا؟ موت اور حیات کو خلق کیا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے شروع میں ہم نے کہا ہمیں زندگی مل گئی تو بس رنگ بازی ہونی چاہیے, دکھاوا ہونا چاہیے, کیپچرنگ ہونی چاہیے, بارگیننگ ہونی چاہیے, دھوکہ دھڑی ہونی چاہیے. اگر ایمان کہیں سے جاگتا ہے, آج کے زمانے میں کہاں شریف لوگوں کی چلتی ہے, یہی تو کہہ کے ہم اپنے مائنڈ کو ریلیف دے دیتے ہیں کہ صاحب آج کا زمانہ وہ شریفوں کا نہیں رہا. تو جس زمانے میں پیغمبر آئے تھے اس وقت کون سے شریف تھے؟ اس وقت کون سے شرافا تھے؟ اس وقت کون سے حکما تھے؟ تو حکما تو پائے جاتے تھے, شرافا نہیں, شریروں کی ایک پوری ٹیم تھی. پیغمبر نے شریفوں کو ان شریروں میں سے الگ کر دیا, اور صلح حدیبیہ میں یہی فیصلہ کیا کہ جب میرا والا جائے واپس نہ کرنا, تمہارا والا آئے گا ہم واپس کر دیں گے. تاریخ ہے نا, ہے نا. آپ بتائیے پیغمبر کے اس عمل کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. بس مائنڈ کہتا ہے ہاں واقعہ گزرا ہے بس ٹھیک ہے, لیکن دل میں اترتا ہے ویسے نہیں اترتا جیسے اترنا چاہیے.
کیونکہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ معصوم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اگر پیغمبر نے یہ کہا صاحب ہمارا والا جائے گا واپس نہیں کرنا، تو اگر ہمارے والے ہوں یہ کہنے لگے صاحب یہ کون سا انصاف ہوتا ہے، ہمارا جائے وہ چاہے مارا جائے پیٹا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے وہ کیا جائے، اور سختیوں میں رہے قید میں رہے اس میں رہے، اور اس کے بعد ان کا ہے ہم واپس کر دیں بدلہ بھی نہ لیں۔ جاؤ پیغمبر سے سیکھنا، تم جس کو تیار کر رہے ہو اس کے اوپر اتنا یقین رکھنا، چاہے جتنے حالات خراب ہو جائیں کبھی ایمان نہ بگڑنے دینا، کبھی یقین میں کمزوری نہ آنے دینا، اور اتنی مضبوطی سے اس کی تربیت کرنا کہ وہ اگر ٹکرا جائے تو پہاڑ کو چکنا چور کر دے، خود چکنا چور۔ کیونکہ پیغمبر سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کا والا اگر ہماری طرف آ گیا تو جو ہمارے والے ہیں نا اس کا ماحول خراب ہو جائے گا، اور جب ہمارا سدھرا والا ادھر جائے گا تو دو چار جو بگڑائل ہوں گے اگر ان میں سے وہ کوشش کر کے سدھارے گا تو ادھر سدھار پیدا ہوگا، ادھر والے جتنے پر ہے باقی رہیں۔ سلوات تو پڑھیے گا۔ تھکے تو نہیں ہے؟ چونکہ دیکھیے میری عادت ہے اور میں ہمیشہ مجالس کو حالات حاضرہ پر پڑھوں، اور کوشش یہی ہوتی ہے میری کرم خفیہ، یعنی جو چل رہا ہے۔ اب یہ تو عالم کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ وہ کہیں جائے تو اتفاق سے، یا مولا کا کرم ہو جائے تو اتفاق سے، لیکن ذرا سا آپ سوچئے گا کہ اللہ نے موت کیوں دی، حیات کیوں دی، کیوں پیدا کیا موت اور حیات کو؟ اس کا فلسفہ خود قرآن بتاتا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ اگر آزمائش نہ ہوتی، آزمانا کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ دو دوستوں کی دوستی کو دیکھیے، فرینڈشپ کو دیکھیے۔ ایک بیسٹ فرینڈ اپنے دوست سے ناراض بڑی باتوں پر نہیں ہوتا، چھوٹی سی بات پر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان پہاڑ سے ٹھوکر نہیں کھاتا، کنکر سے پھسلتا ہے۔ سمجھیے گا، کنکر سے پھسلتا ہے، اور یہی کنکر اگر جوتے میں آ جائے تو آپ کو ہر قدم پر اذیت پہنچائے گا۔ تو ہر جوتے میں سے کنکر کو نکالنا ہے، پورے شہر میں قالین بچھانا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سبز باغوں کا ایک قالین بچھا دیتے ہیں اور جوتے سے کنکر کو الگ نہیں کرتے۔ یہ کنکر کیا ہوتا ہے؟ کہیں بغض ہوتا ہے، کہیں حسد ہوتا ہے، کہیں تکبر ہوتا ہے، کہیں ایک دوسرے سے جلاپا ہوتا ہے۔ میاں اس کو دور کرتے تو چلے جاؤ، محبت کا گلستان یوں ہی بنا بھی رہے گا، آباد بھی رہے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ کیونکہ اللہ نے موت اور حیات دی ہے کس لیے؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مولانا رمضان کے جملے نہیں ہیں۔ اب جب اللہ آزمائے گا تو کیسے؟ وہ کہتا ہے کبھی ہم نعمت دے کے آزمائیں گے اور کبھی نعمت چھین کر کے آزمائیں گے۔ نعمت ملتی ہے تو ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ بتائیے ذرا سا۔ اور اگر نعمت چھینتی ہے تو ہم اللہ کے قریب آتے ہیں اور اس سے دور جاتے ہیں۔ میں مثال اور بدل دوں، خدا نہ خواستہ کسی کا کاروبار خراب ہو، خدا نہ خواستہ کسی کے کوئی مریض ہو، بیمار ہو، ڈاکٹر کہے صاحب آپ جائیے دعا کیجیے، تو اب وہ پلٹ کر کے کہے گا کہ صاحب میرا کاروبار چھوٹ رہا ہے، میرا یہ چھوٹ رہا ہے، کہے گا نہیں میں جا رہا ہوں امام بارگاہ بیٹھوں گا، میں جا رہا ہوں مسجدوں میں دعا کروں، میں جا رہا ہوں روزات اور مزارات کی طرف جا رہا ہوں۔ کیوں؟ توسل کروں گا اپنے امام سے، علم پر، تابوت پہ، اسی جگہوں پر
آپ کہیں گے صاحب اگر یہاں پہ نہیں آئے تو پھر اب وقت ہے، اگر حالات خراب ہوئے تو کیا ہوگا؟ اب ان سے وہ بزنس کہاں، آپ بزنس سے بڑھ کر کے یہ ہیں، اور جب یہی سالم تھے تو ان سے وہ نماز پڑھ لیں۔ تو کہتے ہیں صاحب ابھی کیا بتائیں، ہم دکان سے اٹھ نہیں سکتے، کاروبار سے اٹھ نہیں سکتے، اور اس سے اٹھ نہیں سکتے، نماز کا وقت کہاں ملتا ہے؟ ہاں نماز پڑھتے تو ہیں، یہ اور بات ہے ہم آ کر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر اللہ یہی پلٹ کر کے میرے عزیزوں تمہیں بھی کہہ دے کہ رزق تو ہم دیتے ہیں، بس اتنا دیتے ہیں جتنے میں تم زندہ رہو، اتنا نہیں دیتے کہ عیش و عشرت سے جیتے رہو۔ اگر اللہ بھی ایسی بھاؤنوں پر اتر آئے پھر کیا ہوگا؟ ٹٹ فور ٹیٹ والا فارمولا یاد ہے نا، جیسے کو تیسا، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ یہی تو کہتا ہے تم ایک قدم آؤ ہم 70 قدم تم سے نزدیک ہو جائیں گے، تم ایک ماں سے محبت کرنا سیکھتے ہو، ہم 70 ماں کا دل رکھ کر کے تم سے محبت کرتے ہیں۔ تم بڑھو تو صحیح، تم آؤ تو صحیح، ورنہ آپ کو یاد ہے پیغمبر کے زمانے کا ایک واقعہ سنا دوں، ایک سلوات پڑھیے تو واقعہ سنا۔ پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا کاروبار بہت ٹوٹا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ ایک مٹھی کھجور لے، کہا لے جا اس سے بزنس کر۔ پہلے یہ مسجد میں آ کر کے پیغمبر کے ساتھ 5 وقت نماز جماعت سے پڑھتا تھا، اور معلوم دیا رات کی شب کی تاریکی میں بھی آ کر کے کچھ وقت دیتا تھا، دن کے کچھ حصوں میں بیٹھ کر کے تلاوت بھی کرتا تھا، ساری چیزیں، اور پیغمبر نے اس کو ایک مٹھی کھجور دی۔ اب اس کے بعد یہ گیا تو وہی جو 5 ٹائم آتا تھا وہ 2 ٹائم ہو گیا، جو 2 ٹائم آتا تھا کچھ دن کے بعد 1 ٹائم ہو گیا، پھر اس کے بعد جب گیا تو معلوم دیا جمعہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد جمعے میں بھی ڈنڈی مارنے لگا، پورے مہینے میں کہیں 2 جمعہ پڑھا، کہیں 1 جمعہ پڑھا۔ اس کے بعد کچھ دن اور وقت بیتا تو معلوم دیا 3 مہینے میں 1 بار آ گیا، 2 بار آ گیا۔ پیغمبر نے کہلوایا، کہا جا فلاں شخص سے کہہ دینا جو میں نے کھجوریں دی تھی وہ تو واپس کر دے۔ اس نے کہا کتنی کھجوریں دی تھی؟ ایک ہی مٹھی تو، ایک بورا کھجور ہم واپس کیے دیتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، جتنی دی تھی اتنی واپس کر دے۔ 1 مٹھی کھجور اس نے واپس کر دی۔ اب واپس کر کے گیا تو کاروبار ٹوٹا، بزنس فلاپ ہوا، پیسہ بلاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جسے 6 مہینے میں وقت نہیں مل رہا تھا وہ آنے لگا، اب آتے آتے وہ پھر آ گیا، ویسے ہی پہلی والی کنڈیشن میں پلٹ گیا، 5 وقتہ نمازی پھر ہو گیا، نماز شب پڑھنے لگا اور کہنے لگا پیغمبر میرا جو کاروبار تھا ٹوٹ گیا، اب آپ مجھے کھجوریں پھر واپس کر دیں۔ پیغمبر نے کہا چونکہ جب میں نے تیری مدد کی تھی تو پہلے والا نہیں رہ پایا، تو اب دے کر کے میں بگڑنے دینا نہیں چاہتا۔ تو اب سمجھ میں آیا کبھی اللہ نعمتیں دیتا ہے تو آزمانے کے لیے، نعمتیں لیتا ہے تب بھی آزمانے کے لیے، بس ضروری ہے کہ ہم اللہ کی آزمائش پر کتنے کھڑے اترتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے اس لیے اللہ نے الذی خلق الموت والحیات، کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے۔ ہم لوگ جتنے بھی ہیں، جس کی جتنی بھی عمر ہے اس سے پوچھئے، ذرا سا پوچھئے نہیں، اپنے نفس کو، ضمیر کو، وجدان کو لا کر کے ضمیر کی عدالت میں، نفس کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں آپ رہیں، آپ کا نفس رہے، بقیہ تیسرا کوئی نہیں، سمجھ رہے؟ آپ رہیں، نفس کی عدالت رہے، خدا رہے، آپ رہیں، خدا کی عدالت رہے، نفس موجود رہے۔ اس کے بعد ذرا سا سوچنا میں کیا ہوں، ذرا سا سوچنا میں کیا ہوں،
میری عمر اگر 40 سال ہے میں نے کیا کیا؟ کیا میری عمر اگر 50 سال ہے میں نے کیا کیا؟ میری عمر اگر 20 سال ہے تو میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر میں بڑھاپے کی طرف مائل ہو رہا ہوں تو میں نے اپنی زندگی میں اب تک کیا کیا؟ ذرا سا کیلکولیشن کرو، ذرا سا سوچو، اللہ کی عدالت میں لے کر کے آؤ۔ کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ٹکڑا رونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے گناہ کے اقرار کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اپنے نفس کی عدالت میں آؤ گے تو یہ وہ عدالت ہے جہاں پر کانوں میں کوئی رس گھولنے والا نہیں ہے، جہاں پر کوئی بہکانے والا نہیں ہے، جہاں پر کوئی نمازشات کی تھپکی دے کر کے آپ کو سلانے والا نہیں ہے۔ آپ ہوں گے، آپ کا نفس ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، آپ کا گناہ ہوگا، آپ کا ارادہ ہوگا، آپ کی زندگی ہوگی، منزل آپ کی ہوگی، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، عمل تمہارا ہوگا، فیصلہ اس کا ہوگا۔ اب ذرا سا سوچو مجھے کیا کرنا ہے، اب ذرا سا سوچو مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیت کیا ہے، میرے اندر ابتکار کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اپنے آپ کو پہچانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نے یہی تو کہا تھا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، ہے نا؟ اور ہم اپنے ہی کو نہیں پہچانتے، میں ہوں کون؟ جب لوگ کہتے ہیں سو رہے ابھی، ہم تو بہت بہادر، اچھا میں بہادر بھی ہوں، اس کا مطلب میرے اندر کی جو ایبیلٹی ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس کو جانتے نہیں۔ کوئی ہمیں یاد دلائے، اے مولانا صاحب آپ تو عالم ہیں، چلیے مسجد نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر مجھے کوئی یاد دلائے میں عالم ہوں، میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات پر یہ سمجھ رہے ہیں۔ سلام پڑھتے تو آگے چلیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر کوئی یاد دلائے صاحب میں عالم ہوں، عالم بہت اچھا ہے، لیکن جب میں یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ علم خود کا نہیں ہوتا، وہ دکھاوے کا ہوتا ہے۔ اور وہ دکھاوے کا علم وہی ہوتا ہے کہ مولانا رمضان نے 4 آدمی کو دیکھا مسجد کی طرف آ رہے ہیں، قرات اچھی کر لی، رکوع اچھا کر لیا، سجدے اچھے کر لیے، ٹھہراؤ آ گیا، جو نماز ڈنڈی مار کے 4 منٹ پڑھتے تھے وہ 6 منٹ والی ہو گئی، 7 منٹ والی ہو گئی۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگ میں اپنی مثال دے رہا ہوں۔ ایمانداری بتائیے، مولا کی بات یاد آتی ہے، مولا مسجد میں گئے، ایک شخص ڈنڈی مار کے نماز پڑھا تھا، چلیے جلدی مان گئے، پھر دوبارہ نماز پڑھا۔ اب اس کے بعد وہ دوبارہ نماز پڑھا، بہت ٹھہر ٹھہر کر کے۔ مولا نے کہا تیری نماز پہلے والی صحیح تھی۔ کہا مولا یہ کیوں؟ کہا پہلے والی نماز میں ریاکاری نہیں تھی، پہلے والی نماز میں ریاکاری نہیں تھی، یہ نماز تو نے میرے لیے پڑھی ہے، مجھے دکھانے کے لیے پڑھی ہے، تو اس کا اجر خدا نہیں دے گا۔ آج پلٹ کر کے دیکھ لیجئے، ہم مجلسوں میں کس کے لیے آتے ہیں، محفلوں میں کس کے لیے آتے ہیں، پروگراموں میں کس کے لیے آتے ہیں۔ اب پلٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ مجلسیں جہاں پر برپا ہوں، اگر حسین کے لیے آ رہے ہو تو مجمع زیادہ ہونا چاہیے، اور اگر شادی بیاہ کی محفلوں میں ولیموں میں زیادہ تعداد ہے تو سمجھ جانا صرف پیٹ کے لیے گئے ہو اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو حسین کے لیے آؤ گے تو پیٹ پوجا بھی ہو جائے گی، حسین کی رضا بھی مل جائے گی۔ ایک سلوات پڑھیے سب میں۔ ذرا سا غور کیجئے گا۔ اور اس کے بعد جب میں نے نماز کی بات کہی
تو ہم لوگ جب انسان نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کی کئی کیٹیگری ہوتی ہے. کبھی ہم نماز اجرت میں پڑھتے ہیں وقت جلدی اور کبھی نماز ہم پڑھتے ہیں اتنا خالص بندہ بن کر کے کہ معلوم دیا خیرات بھی اچھی ہے، ارکان بھی اچھی ہے، سکون بھی ہے، طمانینہ بھی ہے، اطمینان بھی ہے اور سارے ارکان مکمل طریقے سے. اور کبھی ایسی نماز ہوتی ہے جہاں پر ہمارا دل نہیں بھرتا. دل نہیں بھرتا وہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ سنیں گے آپ. وہ نماز وہ ہوتی ہے کہ جب ہم پر غسل واجب ہو اور اتنا وقت نہ ہو کہ ہم غسل کر سکتے ہوں اور ہم تیمم کر کے غسل کے بدلے نماز پڑھ رہے ہوں تو اب یہ دل نہیں بھرتا. صحیح ہے نا؟ ہاں گردن گئی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے لوگ سہمت ہیں، سہمتی کتنے لوگوں کی ہے. دل نہیں بھرتا. اور یہی اگر خواتین سے کہہ دیجیے تو گھر میں واویلا ہو جائے گا. ہائے ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی. لیکن نماز قضا کرنا تو گوارا ہے، یہ گوارا ہے، لیکن اس حالت میں پڑھنا گوارا. یہ مزاج ہمارے سماج کا، یہ کیا ہے؟ مزاج ہے ہمارے سماج کا. کبھی شریعت کیا کہتی ہے؟ مسئلہ سنا ہے. شریعت مردوں کے لیے کہتی ہے آپ مسجد جائیے، اور عورتوں کے لیے بولیے ذرا سا سمجھ رہے نا. میں یہاں تک لے آیا. عورتوں کے لیے حکم الگ ہے. عورتوں کی مسجد خود ان کا گھر، عورتوں کی مسجد خود ان کا گھر، بس شرط یہ ہے کہ وہ نیت مسجد ہی کرے. سمجھیے گا، جا کر کے دیکھیے گا. یعنی جو فقہ کے احکام پڑھائے جاتے ہیں ہم لوگوں کو، چاہے وہ تبصرہ ہو، لمحہ ہو یا دوسری کتابیں ہوں، اس میں جا کر کے دیکھیے گا باب العبادات، باب الصلاۃ وغیرہ میں اس میں بحثیں پڑھائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ ان بحثوں کو دیکھیں گے تو عورتوں کے پاس تو بہت سارے چانسز ہیں. یعنی اگر یہ نیت کر لیں کہ صاحب یہ 2 رکعت نماز میں پڑھتی ہوں خانہ کعبہ کے اندر اور اپنے گھر کے اندر پڑھیں، ثواب کہاں کا ملے گا؟ کہاں کا ملے گا؟ خانہ کعبہ کا ملے گا. اگر یہ نیت کر لے کہ صاحب میں نماز پڑھتی ہوں کربلا کے اندر، امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے، ثواب کہاں پر ملے گا؟ اور ثواب بڑھتا جائے گا جیسی جیسی نیت کر دی جائے. اب ذرا سا ان سے پوچھئے، نماز تو ہم وہی پڑھتے تھے گھر کے اندر، نیت بدل دی تو کردار بدل گیا، نیت بدل دی تو جنت بدل گئی، نیت بدل دی تو عبادت بدل گئی، نیت بدل گئی تو اجر بدل گیا. تو اب پتہ چلا ہم وہی تھے. نیت کے بدلنے سے ہماری عبادتیں اور اجر بدل گیا. تو اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے ساری عبادتوں کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت خالص ہوگی سب کچھ ملے گا. اور اگر نیت میں کھوٹ پیدا ہو گیا تو صاحب نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل نہیں بھر رہا ہے. ایک واقعہ اسی سے ملتا رہتا، بس اس کے بعد میں منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. کاش یہ مجلس اور پہلے شروع ہوتی نا تو میں پڑھتا قاعدے سے. اس بات وقت 2:30 بجے کی کھڑی سے مجھے واپس بھی لانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 1 گھنٹے کے آس پاس ہونے والا ہے، کمپلیٹ ہو گیا. لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بندے سے کہا میں نے تیری ایک نماز قبول کی ہے، ایک نماز. اب تو فیصلہ کر لے کون سی نماز ہو سکتی ہے. اب اس نے سوچا، میں حج پر گیا تھا، مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی تھی. وہ والے اللہ کرنا ہے. صاحب میں زیارت پر گیا تھا،
کربلا میں زری سے چپک کر کے بالکل برابر پائلی کی طرف وہاں پڑی، کہا وہ والے وہ بھی نہیں۔ اس بار یہ کہتا ہے صاحب ہم تو سیریا میں گئے تھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا وہاں والے، کہا وہ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے پھر مولا پھر تو مجھے یقین نہیں کوئی نماز قبول ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حکم پروردگار ہوا، اس سے کہتے وہ نماز میں نے قبول کیا ہے جب اس کے اوپر غسل واجب تھا، دل بھر نہیں رہا تھا، اس نے غسل کے بدلے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، میں نے اس نماز کو قبول کر لیا۔ تو اے میرے بندوں، اب تیرا دل بھرے یا نہ بھرے، واجب کو تو ادا کرتا رہے، اس لیے کہ قبول کرنے والا وہ ہے، ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اب دل بھرے یا نہ بھرے، واجب کو ادا کرتے جانا، اس کی مرضی جو ہوگی وہ قبول کرے گا۔ ایک سلوات مرضی جو ہوگی وہ قبول کرے گا۔ اب سمجھ میں آیا الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے۔ جب وہ دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے، تو بہترین عمل وہ نہیں ہوتا ہے کہ معلوم دیا جب چوراہے پر آئے تو ماتم اتنا شاندار کیا کہ لوگوں نے کہا کتنا اچھا ماتم کیا۔ اور جب کسی غریب کے یہاں مجلس تھی، کہا صاحب 4 لوگ ہیں، نوحہ پڑھ دیے، ماتم کر لیے، تو 2 بول نوحہ پڑھ دیا یا حسین کر کے ختم کر دیا، تو اب بتا دے حسین یہاں پر الگ ہو گیا، چوراہے والا الگ ہو گیا۔ ایمانداری سے بتائیے گا کیوں؟ اس لیے کہ جیسے تم عمل میں فرق کر رہے ہو، کل اگر شہزادی نے فرق کر دیا کہ یہ دکھاوے والا شیعہ ہے، یہ ریاکار شیعہ ہے، یہ وفادار شیعہ ہے، یہ حقیقی شیعہ ہے، یہ میرا پیروکار شیعہ ہے، تم شہزادی کے سامنے کیا کہو گے کہ صاحب نہیں میں تو وہی شیعہ ہوں، اور ویسے میری ہڈی پکی نجیب الطرفین سے ملتی، میں وہ والا شیعہ ہوں۔ اور اس کے بعد عمل پتا چلا پوری زندگی مسجد میں سجدہ ہی نہیں کیا، ایک سجدہ لکھا تھا وہ بھی کب، جب دلہا بن رہے تھے، اس لیے کہ بغیر مسجد کے سجدے کی تو شادی ہوتی نہیں ہے۔ ایک سلوات تو پڑھیے گا۔ نہ یقین ہو میں نے اپنے یہاں کانپور میں دیکھا ہے جو کبھی مسجدوں میں چھانکنے نہیں آتا، جب سر کے اوپر سہرا لگ گیا، دلہا بن گیا، کہا جاؤ سجدہ کر کے آؤ، تو اب پتا چلا جہاں کبھی نہیں جاتا تھا وہاں جا رہا ہے۔ تو یہ گیا کس کے لیے؟ اپنے لیے، اللہ کے لیے۔ اگر عورتوں کا ڈر نہ ہوتا، سمجھیے گا، اگر عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو یہ کبھی سجدہ کرنے نہ جاتا۔ تو اب پتا چلا کہ عورتیں چاہیں تو مردوں کو بدل سکتی ہیں، لیکن کب؟ جب خود سدھری ہو۔ ورنہ کتاب عورت تو سب کے پاس پائی جاتی ہے، تو ہمیں کتاب عورت سے نہیں چلنا ہے، کتاب الہی کے مطابق چلنا ہے۔ اب چاہے وہ سجدہ شکرانہ ہو، چاہے واجبات کا سجدہ ہو، ہم ہر حالت میں اللہ کا سجدہ کریں گے تو سبحان ربی الاعلی۔ سوال تو یہ سمجھنا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے موت و حیات دی ہے تاکہ تمہیں دیکھا جائے گا اور آزمایا جائے گا تم میں سے بہترین عمل والا کون۔ تو بہترین عمل یہی ہے کہ تیرا نفس نہیں، تیرا خدا راضی ہو۔ سمجھیے گا، تیرا نفس نہیں،
تیرا خدا راضی ہو، تو نہیں تیرا امام راضی ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نعرہ تو لگا دیتے ہیں یا صاحب زمان کا اعلیٰ یا امام کا نعرہ تو لگا دیتے ہیں، لیکن ابھی ایک اعلان ہو جائے کہ صاحب مولا نے ظہور کر دیا ہے تو ہم کہیں گے مولا ابھی کتنی جلدی تھے، ابھی تو بیٹے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، بہو کے ہاتھ کی تو روٹیاں بھی نہیں کھائی، ناتی نواسے اور پوتی پوتوں کو تو کھلایا بھی نہیں، اور آپ اتنی جلدی آ رہے تو اب پتہ تھا ہم مکار کتنے بڑے والے ہیں. مکار کتنے بڑے والے ہیں. امام کو ایک طرف بلانا بھی چاہتے ہیں، دوسری طرف راضی بھی نہیں. تو میاں یہ لکھنؤ نہیں ہے، یہ فرخ آباد ہے. جہاں پر دروازے پہ کھڑے ہو رہے ہیں آئیے آئیے، جب آنا چاہتے پھر دروازے پہ سلوات تو پڑھیے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی دیکھیے گا جو اوریجنل لکھنؤ کا ہو، اس کی بات ہو رہی، جو ادھر ادھر سے آ کر کے بس گئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ آپ سے کھڑے ہو کر کے آدھا گھنٹہ دروازے بات کرتے رہیں گے، اور جب آپ کہیں چلتا ہے آئیے چائے کے لیے، پھر آپ جیسے تیار ہوتی پھر وہ بات کرنے لگے، پھر وہ کہیں گے اچھا چلیے بہت دیر ہو گئی، آپ چلیے بہت اچھی بات. پھر ہوتے یعنی معلوم کیا کہاں سے واپس کیا؟ دروازے سے. تو میاں بیرنگ لفافے کا نام سنا ہے نا، کہ جہاں پر پینالٹی لگتی ہے، اگر خالی لفافہ بھیج دیا، ایڈریس وہاں سے واپس آ گیا تو جو بھیجنے والا ہوگا اس کو ڈبل پینالٹی دینی پڑے گی. تو اب اگر ایسے ہی بیرنگ لفافہ اللہ کے یہاں گیا، فرشتوں نے واپس کر دیا، تو اب وہاں پر تمہیں ثواب نہیں ملے گا، دگنا سزا ملے گی. تو اب ایسے ہی شیعوں کا بھی عالم ہے. آخری بات پڑھو، میرے پاس وقت نہیں ہے چونکہ مجھے جانا بھی ہے. آخری نتیجہ دیتا جا رہا ہوں چونکہ مجھے پڑھنا بہت کچھ تھا، لیکن وقت نے میرے ساتھ وفا نہیں کیا. ورنہ میں سوچ رہا تھا شاید 11 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، لیکن اللہ ماشاء اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. کہ دعا ہی دے سکتا ہوں، وہ کیا ذرا سا غور کیجئے گا. کیوں شہزادی کا چملا وہ یہ کہتی تم شیعہ ہو میرے، اگر تم شیعہ ہو تو اللہ کے اطاعت گزار ہو گے. شیعتنا من اطاع اللہ. اس کے بعد چھٹے امام سے پوچھا گیا شیعہ ہو؟ کہا ہاں. کہا اگر تو اوامر و نواہی پر عمل کرتا ہے فقط صدقتا، تو نے سچ کہا شیعہ، وَإِلَّا تم اپنے کو محب کہو شیعہ نہ کہنا. محب کہو شیعہ نہ کہنا، کیونکہ اگر دعویٰ اور دلیل عمل اور تیرا کردار میچ نہیں کیا تو تجھے سزا ملے گی، کیونکہ ڈپلیکیٹ کا لیبل تیرے اوپر لگ جائے گا. سمجھیے گا میرے عزیزوں، نتیجہ خیز گفتگو کر کے نتیجہ دے کر کے جانا چاہیے. شیعہ بننا بہت آسان ہے، لیکن شیعہ کہلانا اور حقیقت میں شمارنا بہت مشکل ہے. لہذا حقیقی شیعہ بنو. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کل شہید لگی. سمجھے نا؟ چونکہ میں نے اسی لیے وہ عرض کرنا چاہا کیونکہ ایام فاطمیہ بھی آنے والا ہے، اور آپ جانتے ہیں ایک مرد مومن کی ایثار ثواب کی مجلس ہے. تو آپ جانتے ہیں جو گھر کا مکھیا ہوتا ہے اس کے جانے کے بعد گھر کمزور ہوتا ہے. مکھیا کیا ہوتا ہے؟ ابو طالب کو دیکھ لو، ابو طالب کے بعد رسول کو دیکھ لو، رسول کے بعد علی کو دیکھ لو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مکھیا اسے کہتے ہیں. اور جب مکھیا ایسا ہوتا ہے تو خاندان ملا ہوتا ہے. جب تک رسول تھے علی، فاطمہ، حسن، حسین سب ایک جگہ پر تھے، ہے نا؟
ایام فاطمیہ آنے والا ہے میرے عزیزوں، شہزادی کا رقم منائیے گا، خوب منائیے گا، خوب کریا کیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں، بہت مشکلات کو جھیلا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب بابا کے سرحانے شہزادی تشریف فرما تھی تو کوئی دخل باب کرتا ہے، شہزادی منع کر رہی ہے کہ میرا بابا آپ جانتے ہیں کرانے والا پھر چلا گیا، پھر کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی، پیغمبر کی آنکھ کھل گئی، کہا بابا آپ کی آنکھ لگی ہوئی تھی، آپ آرام فرماتے، کوئی دخل باب کرا تو میں نے اسے اجازت نہیں دی۔ پیغمبر کہتے تھے یہ پتا ہے وہ کون ہے، اس کو کہیں آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کہیں پر کسی سے اجازت دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اب اسے اجازت دے دے، یہ ملک الموت ہے، آیا ہے تیرے بابا کو ہوتا نہ چاہے کوئی باپ اپنی بیٹی سے اس بات کو کہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کا دل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، باپ چاہے کتنا بھی ضعیف ہو، باپ باپ ہی ہوتا ہے، لیکن ہائے شہزادی پر کیا بیٹی ہوگی، جب اجازت دے دی تو ایک مرتبہ ارے ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا، اور قبض کرنے کے بعد جب چلا گیا تو شہزادی تڑپتی رہ گئی، ارے جیسے تیسے رسول کا جنازہ دفن کیا گیا، لیکن ابھی چند دن گزرے تھے کہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر کے ارے فاطمہ کے دروازے پر آ گئے، ایسا پرسہ تو کسی نے نہیں دیا ہوگا، اللہ اکبر، ایسا پرسہ تو کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ پیغمبر کے جانے کے بعد کیا بیٹی کو پرسہ ایسے ہی دیا جاتا ہے؟ ہاں ذرا سا سوچیے گا، رو لیجیے گا، 2-4 منٹ مسائل اور پڑھوں گا، ذرا سا رو لیجیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں دستور یہی ہے، ارے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم سر جھکا کر کے جاتے ہیں، مطمئن ہو کر کے جاتے ہیں، روحانسا چہرہ بنا کر کے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ارے گلے لگ کر کے پرسہ دیتے ہیں، لیکن ہائے شہزادے جن کو کوئی پرسہ دینے تو نہیں آیا تھا، آگ اور لکڑیاں لے کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد ارے شہزادی نے اتنا ہی تو کہا تھا، کیا تم اس دروازے کو آگ لگا دو گے؟ ارے جس دروازے کو میرا بابا سلام کیا کرتا تھا، آخری رسول سلام کیا کرتا تھا، ہاں ہم آگ لگا دیں گے، کیا بیٹی ہوگی، اللہ اکبر، فاتحہ نزدیک ہے نا، ہاں باپ کے انتقال کے بعد شہزادی 2 روایتیں ملتی ہے، ایک 75 دن، ایک 95 دن۔ 75 دن کی روایت جو ہے یہ اس منگل کو پوری ہو جائے گی، 13 جمادی الاول، آج اتوار ہے نا، دوشنبہ ایک دن، اور پرسوں شہزادی 75 دن کی روایت پر اس دنیا سے گزر جائے، اور گزرنے کے بعد آپ جانتے ہیں جب گھر کا مکھیا جاتا ہے تو پیغمبر کہاں پر؟ مدینے میں، بیٹی کہاں پر؟ جنت البقیع میں، داماد کہاں پر؟ کوفے میں، نواسا کہاں پر؟ کربلا میں، دوسرا نواسا کہاں پر؟ جنت البقیع میں۔ رسول کا کنبہ بکھرا کیسے؟ کبھی سوچا، کبھی اس چیز کو محسوس کیا کہ شہزادی نے کیوں گریا کیا اور کیوں کہا یا ابوالحسن ایک حجرہ بنوا دیجیے، ارے جہاں پر میں بیٹھ کر کے گریا کر سکوں، اس لیے کہ بابا کا صدمہ بڑا ہے۔ میں کہوں گا ہائے بی بی زینب، ارے آپ کے اوپر لاکھوں سلام، آپ نے 72 لاشیں ایک دن میں دیکھی ہے۔ میں کہوں گا سیرے سجاد، ارے آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ بس آخری جملہ سن لیجیے، میں نے مسائل پڑھ دیا، اب آپ جانتے ہیں ارے بعد شہادت حسین یہ کنبہ کیسے بکھرا، اور کربلا میں 72 لاشیں۔ اب اس کے بعد رسول آئے ہیں، فاطمہ آئے ہیں، علی آئے ہیں، حسن مصطفیٰ آئے ہیں، حسین کا لاشا زمین گھر پر
पर पड़ा हुआ है। एक बेटा, वो भी बीमार बेटा, कैसा बेटा है, वो देखता है कि ये मलोन अपने लाशे को दफन कर रहे। एक मरतबा आदम मुतगय्यर हुआ, शेरे का आलम बिगड़ा, शहजादी ने देखा, ए सैयद सज्जाद, अरे तुम्हारा क्या आलम है। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, वो भी अम्मा, अरे मैं क्या करूं, ये मलाए अपने लाशों को दफन तो कर रहे। मेरे बाबा का लाशा आए, जिसका बेटा जवान मौजूद हो, उसके बाप का लाशा करबल की सरजमीन पर बेगुस्ल कफन पड़ा है। अय्यमन खलीबियन खलीबुन इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व फ़ातिमा व अबीहा व क़ालुहा व बनुहा। परवरदिगारा हमारी इस खलील की इबादत को कबूल फरमा दे। परवरदिगारा हमारे इन नासों को हमारे सीधा में इनायत फरमा दे। परवरदिगारा हमारे इन नासों के तफैल मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, उनके बसनिगाह रिश्तेदार को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगारा जितने भी मोमिन मोमिनात यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा देना। मौला हमारे इमाम के ज़ोहर में दादा फरमा और हम सबको उनके आवाम और अंसार में शुमार फरमा। गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास कर मरहूम अनीस अहमद, इब्ने यासीन अहमद और जुमला मोमिन मोमिनात के रूह को